Assalamu alaikum everyone. I am Shahida, education wali, a facilitator at Rehan School India campus. My dream is to help all students achieve enlightenment and financial freedom and I have started an interview series called Empowering India, and each time we have a new guest with us. Similarly, today we have Savera with us. Let's welcome Savera. आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे एम्पावरिंग इंडिया के शो में. अस्सलाम वालेकुम सवेरा. जी सवेरा, आपको आवाज़ आ रही है? ओके सवेरा, हम फिर से कनेक्ट हो गए. आपका वेलकम हमारे एम्पावरिंग इंडिया के शो में. अस्सलाम वालेकुम सवेरा. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शाहिदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आप सुनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी सवेरा, आप हम सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं कि सवेरा है कौन है. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को, सब नाजरीन को। मेरा नाम सवेरा है और मैं असिस्टेंट वाइस प्रिंसिपल हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में मॉर्निंग शिफ्ट में। और मेरा ताल्लुक सियालकोट के एक इलाके गौहरपुर से है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ। और मेरे पास 1 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैंने अमेज़न ई-कॉमर्स वगैरह का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और मैंने इंटरमीडिएट किया है, इसके अलावा लॉ असेसमेंट टेस्ट पास करके लाहौर से। और अब मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में एज अ फैसिलिटेटर ट्रेनिंग कोर्स भी कर रही हूँ और लेवल 1 की स्टूडेंट भी। जी सवेरा, माशाल्लाह बहुत खूब. जैसे आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है और आप कहाँ वहीं पे पढ़ाती थी? किस स्कूल, मतलब ये जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल होते हैं इनमें पढ़ाती थी क्या? जी, जहाँ मैं खुद एज़ अ स्टूडेंट थी अकेडमी में फर्स्ट ईयर के बाद, तो जो मेरे मेंटोर थे, जो मेरे टीचर थे, उनको जूनियर टीचर की ज़रूरत थी प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने न्यूली अकेडमी अपनी बनाई थी, तब उन्हें ज़रूरत थी। तो मैं भी तब फ्री थी, इसलिए मैंने उनके साथ फैसिलिटेट किया थोड़ी देर। और 9 टू 10 मंथ्स मैंने उनके साथ टीचिंग की। जी सवेरा, चलें बहुत खूब. जैसे आपने बताया कि मेरा जो है एक्सपीरियंस ई कॉमर्स में है, तो आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे. जी, ई-कॉमर्स में मेरा एक्सपीरियंस इस तरह है कि मैंने अमेज़न का कोर्स किया था मैंने हाफ़िज़ अहमद से, ई-कॉम से। और ई-कॉम से मैंने ये कोर्स किया था और ये 6 मंथ्स का कोर्स था। उसमें मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया, जिसमें मैंने ड्रॉप शिपिंग, जिसमें मैंने प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग और ये सब कुछ सीखा। और चूँकि उसमें अगर आपको इसका थोड़ा-सा आइडिया हो, तो इनमें इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, अगर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो। और अगर हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहते, तो हमें फाइवर पे सर्विसेज़ देना होती हैं। तो चूँकि मैं तब अभी मैट्रिक से फ्री हुई थी और उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट स्टार्ट कर लिया। और ये बहुत टाइम टेकिंग काम होता है कि आप किसी को सर्विस देना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं पहले ही जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो बहुत सारे ऑर्डर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके पास अच्छी रेटिंग्स हैं। और मैं तो, मेरा अभी स्टार्टिंग था और इसलिए मैं वो अपना उसको एज़ अ करियर में अपने लिए स्टार्ट नहीं कर सकी। और उससे फिर मैंने डिले कर दिया और ये सोचा कि जब मैं अपनी लाइफ में किसी और काम में सक्सेसफुल हो जाऊंगी, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट लॉन्च करूँगी।
जी सवेरा, जैसे उसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, जैसे मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग, हंटिंग या हीलियम यूज़ करते हैं, जंगल स्काउट यूज़ करते हैं। तो ऐसे मुझे आप बताएँ कि इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? ऑलमोस्ट मतलब हर किसी के लिए क्या ये आसान नहीं है? जिस तरह से जिस फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। और मैंने ये सोच के ये कोर्स नहीं किया था कि मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूँगी। मैंने ये सोच के ये कोर्स किया था कि मेरे पास स्किल्स आ जाएँगे और उसके बाद मैं सर्विसेज दिया करूँगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था सर्विस देने वाला। इसके लिए मुझे सारी रात फाइवर पे ऑनलाइन रहना पड़ता था, अपवर्क पे ऑनलाइन रहना पड़ता था। और वो फिर मेरे लिए एक मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती थी कॉलेज और ये सारा कुछ करने में, फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी। और हीलियम टूल बॉक्स, ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स, ये सब कुछ जंगल स्कोप, ये सारे मैंने भी तभी ये सब कुछ सीखा था जब मैंने ये कोर्स लिया था। उससे पहले तक मुझे सिर्फ़ यही पता था कि हम लोग अमेज़न पे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ जैसे दराज पे है तो ये एक इन्वेस्टमेंट लाइक जो मेरा ख्याल है उसके लिए हमें 1 मिलियन तो मस्ट चाहिए, मतलब 10 लाख पाकिस्तानी रुपए तो ज़रूर होने चाहिए। ताकि क्योंकि अगर हम लोगों ने कोई कारोबार स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए हमने, अगर हमारे पास 10 लाख है तो हम उसमें से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करें और 9 लाख हमारे पास पीछे होना चाहिए। अगर हमारा कोई नुकसान हो जाए तो हम उसकी रिकवरी कर सकें, अगर हमें कोई मुश्किल पेश आए तो हम उसकी रिकवरी कर सकें, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व कर सकें। तो मेरा एस्टिमेट आई थिंक कि यही है कि 10 लैक्स तो मस्ट होने चाहिए, और अगर ज़्यादा हम लोग करना चाहें तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, वो वाला काम। जी सवेरा, अगर आपको आगे यही जो आपने सीखा है, अगर आगे आपको ई-कॉमर्स का ख़ासकर स्पेशली मैं कहूँगी अमेज़न का अगर किसी को सिखाना पड़े, क्या आप उसको कंप्लीट मतलब वो नॉलेज दे सकोगे? कि उसको मतलब जैसे हमें एक्सेस अगर मिल जाती है किसी को किसी बाहर के अकाउंट की, जैसे यूएई की या अमेरिका की उधर की, तो आप क्या उनको नॉलेज ये दे सकोगे कि मतलब पूरी गाइडेंस एक रोड मैप बता सकोगे क्या करना है? मैंने ये कोर्स तकरीबन 4 साल पहले किया था और हर चीज़ जो है डेली बेसिस पे चेंज हो रही है। अगर मैं जंगल स्काउट और हीलियम और वो ब्लैक बॉक्स वगैरह की भी बात करूँ, तो वो जब मैंने 3 साल पहले यूज़ किया था, अब मैं उसे ओपन करूँ तो मुझे समझ ही ना आए कि ये जो मैंने यूज़ किया था ये वही चीज़ है या ये कोई नई चीज़ है। और हाँ, मुझे यहाँ तक इतना तो मेरे पास इतना नॉलेज है कि किस तरह से किस चीज़ को यूज़ करते हैं या किस चीज़ के लिए कौन-सी चीज़ यूज़ की जाती है। मतलब अगर प्रोडक्ट हंटिंग हम कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह की जाती है, किस तरह की प्रोडक्ट की हंटिंग करनी चाहिए, या हम लोग हीलियम से किस तरह का मतलब यूके की मार्केट के लिए कौन सी प्रोडक्ट अच्छी रहेगी, ये सारा कुछ नॉलेज है। और वो मेरे पास कोर्स भी अभी भी मौजूद है। वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो मैं बता रही थी कि इसमें अगर आप कहते हैं कि मैं उन बच्चों को जो अमेज़न का सीखना चाहते हैं, उनको ये सिखा सकूँ, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी को सिखाना। और मेरा खुद का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं प्रेफ़र नहीं करती खुद को कि मैं ये किसी को सिखाऊँ। या इंसान उसी वो ही काम वो बहुत अच्छे तरीके से किसी और को सिखा सकता है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा अच्छी, खुद उसकी स्किल बहुत अच्छी हो या उस काम में वो खुद कामयाब हो। जैसे अब रेहान है, तो अगर वो इस काम में कामयाब है कि वो एआई को यूज़ करके, मतलब या जो भी ये सब कुछ करके
وہ اچھی ارننگ جنریٹ کر رہے ہیں یا اچھا ریونیو بنا رہے ہیں، تو وہ ہم اسٹوڈنٹس کو وہ سب کچھ سکھا رہے ہیں، تو ہم ان پہ ٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ میں آپ کو سکھاؤں گی، میں کہوں کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، میں نے چھوڑ دیا تھا، تو پھر میرے لیے ایک تو یہ کویشچن مارک بھی ہو جائے گا کہ لوگ مجھ سے بہت سارے سوال کریں گے، اور میرے لیے بھی یہ مشکل ہو جائے گا لوگوں کو سکھانا اور خود کے لیے بھی مینیج کرنا. تو میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن ریحان اسکول میں ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرنا چاہتی ہوں، اپنا اسکول بھی بنانا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو پورا سیکھوں. جی چلیں ماشاء اللہ بہت خوب. اور آپ مجھے بتائیں سویرا کہ ابھی آپ کو کتنا ٹائم ہوا اسکول جوائن کیے ہوئے؟ آواز آ رہی ہے سویرا آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. کیا کہا ہے آپ نے؟ جی میں پوچھ رہی تھی کہ ابھی ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ آئی تھنک آپ پوچھ رہے تھے ریحان اسکول جوائن کیے کتنی دیر ہو گئی ہے. جی یس. ریحان اسکول کو جوائن کیے آج مجھے 23 ڈیز ہو گئے ہیں. 23 ڈیز اس طرح سے کہ کلاسز جوائن کرتے ہوئے مجھے 23 ڈیز ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے میں نے ایک آبزرویشن ویک کیا. ہاں ایک آبزرویشن ویک تھا، ایک میں نے خود ہی گھر میں سوچنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا دیا کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. مجھے پوسٹنگ وغیرہ میں تھوڑا ڈفیکلٹی کا آ رہا تھا، فیس کرنا پڑ رہا تھا، تو اس لحاظ سے میں نے 28 جون کو سر دولت سے میرا کانٹیکٹ ہوا. اس کے بعد میں نے پھر 1 جولائی کو میرا دوبارہ ان سے بات ہوئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح میں نے 8 جولائی کو کلاسز مطلب پراپرلی لینا اسٹارٹ کیا. آبزرویشن ویک بھی اسی میں آ رہا ہے. اس کے بعد ایک ویک آبزرویشن میں بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، اسٹریم یارڈ اور کینوا پوسٹ سب کچھ وہیں سے سیکھا ہے. اور اب میں کینوا پوسٹ بھی بنا لیتی ہوں، فیس لیس ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں، اسٹوری پوسٹ، اور اسٹریم کالنی کے ساتھ انٹرویو بھی کر لیتی ہوں لائیو. اور ابھی 1 ماہ نہیں ہوا کمپلیٹ مجھے. چلیں ماشاء اللہ بہت خوب. سویرا ویسے تو آپ چلیں پرنسپل ہیں، اور ایسے آپ کا کس میں انٹرسٹ ہے؟ مطلب والا والی جو لسٹ ہے آپ کا، اس میں کیا آپ جو ہے اپنے سراؤنڈنگ میں کیا جو ہے وہ لانا چاہتی، کیا چینج لانا چاہتی ہے؟ میرا مائنڈ تھوڑا بچوں والا ہے نا، تو میں نے اپنے لیے خود سے سوچا تھا کہ میں اپنے لیے یہ نام رکھوں گی اے آئی اسکولس والی. اور سارے ہان سے میری بات ہوئی تھی، تو مجھے ان کی بات اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے مجھے کیوں کہا ہے کہ آپ اپنے نام کے آگے ایجوکیشن والی لگاؤ. بعد میں بہت زیادہ سوچنے کے بعد مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا ایجوکیشن سسٹم چینج کروں، اپنی ٹریڈیشنل یہ جو اسٹڈیز ہیں ان کو چینج کر کے پورے پاکستان میں ہر شہر میں اے آئی اسکول جو ہے وہ بنواؤں. اور 10 سال میں آگے 10 سال میں یہ کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے نام کے آگے پھر ایجوکیشن والی لگا لیں. تب مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں کہتے تھے کہ آپ اپنے نام کے آگے ایجوکیشن والی لگاؤ، کیونکہ آپ اپنا ایجوکیشن سسٹم چینج کرنا چاہتی ہیں. تو پھر اینڈ آپ بھی ایجوکیشن والی ہیں. یا جی اچھا سویرا، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ پاکستان کسی گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں یا کہ سٹی میں؟ میری پیدائش گاؤں کی ہے، مطلب جب میرے بابا جو ہیں وہ ایک گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں، سیالکوٹ چکرالا شہر کا نام ہے، اور وہاں سے وہاں کی پیدائش ہے. اس کے بعد ہم لوگ یہاں شہر کی طرف ٹرانسفر ہوئے، اور اب ہم لوگ بہت پور میں رہتے ہیں. اوکے، سیالکوٹ کیا گاؤں ہے؟ نہیں، سیالکوٹ تو ایک مشہور شہر ہے، شہر اقبال، جی یہاں ہاں، میں نے علامہ ایسا ہی اقبال کی. سنا تھا تبھی. جی شہر ہے، سیالکوٹ شہر ہے. سیالکوٹ کے ایک علاقے، مطلب جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں نا گاؤں نہیں، مطلب ایک وہ کیا لیں کہ جس ڈسٹرکٹ طرح ہوگا سیالکوٹ، جیسے ہمارے یہاں صوبہ ہوتے ہیں نا. نہیں ڈسٹرکٹ. صوبہ نہیں ہے. صوبہ پنجاب سیالکوٹ سے صوبہ پنجاب ہے، اور اچھا شہر اوکے. سیالکوٹ ہے. اور اس کے بعد اوکے پھر جیسے محلے بلاک ہوتے ہوگا ہیں. وہ، پھر بلاک ہوگا بلاک مینس چلیں تحصیل آپ جیسی بلاک ہوتی کہہ ہے. لیں. ہاں جی آپ بلاک کہہ لیں.
اس کو بلاگ کہہ لیں آپ تو بلاگ بہت گڈ. جی. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں یہ لینگویجز کون سی بولی جاتی ہیں؟ مطلب عام جو جیسے مشہور لینگویجز کون سی ہیں وہاں پہ جو میں زیادہ تھوڑے بولی نال جاتی پنجابی ہیں؟ بھی میں تھوڑے نال پنجابی بھی بول سکتی ہوں. پنجابی بہت زیادہ بولی جاتی ہے یہاں. اور اردو بھی بولی جاتی ہے. ہمارے گھر میں سب اردو میں بات کرتے ہیں. ماما سے پاپا سے پنجابی میں بات کرتے ہیں ہم لوگ. اور ویسے فیملی ممبرز میں کبھی اردو میں کبھی پنجابی میں اور کبھی کزنس کے ساتھ کوئی ماحول مستی والا ہو یا بڑے سیریس ہو تو پھر انگلش میں بھی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں. اوکے. اور وہاں پہ مجھے کشمیری نہیں سننے میں آیا کہ کشمیری بولتے ہیں. مجھے نہیں پتا کشمیری کیسے بولتے ہیں لیکن ہم لوگ کشمیری بٹ ہیں. اور مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کیسے ہاں کشمیری نہیں مطلب بولتے ہیں. میں میرے نے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی نا, میں سبھی سے پوچھتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ لینگویج ہی نہیں ہے ادھر. نہیں آئی تھنک کہ میں نے خود بھی کسی کی یہ والی لینگویج نہیں سنی. یا ہو سکتا ہے کہ ددیال والوں میں ہوں کوئی مطلب کوئی بہت زیادہ پرانے جن کو کشمیری آتی ہو بولنی. مجھے اس کا نہیں اتنا مطلب میں نے سنی بھی نہیں ہے کبھی. میں نے تو آپ سے پہلے اوکے. اچھا سویرا آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جیسے ہماری ہوتی ہے نا ہر گھر میں بڑی بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں, جیسے یہاں پہ اگر مجھے کوئی دیکھ جاتا ہے, مطلب میں بیٹھ کے انٹرویو کر رہی ہوں یا مطلب کچھ ایسے کر رہی ہوں اگر لیپ ٹاپ پہ, تو ان کو بڑا وہ لگتا ہے, عجیب سا لگتا ہے. تو آپ کے یہاں بھی کیا یہی ماحول ہے یا کہ کوئی فارورڈ سا سسٹم ہے؟ یہاں پہ تو بڑا عجیب لگتا ہے, ارے کیا کرتی رہتی ہے بیٹھ کے یہ, ہے نا. پنجابی نہیں مطلب میں جنرلی بات کرتی ہوں جہاں آپ رہتے ہو. مطلب وہاں پہ کیا ایسے سسٹم ہے, مطلب جیسے اب میں ہوں تو مطلب عجیب لگتا ہے, سب کو دیکھ کے عجیب لگتا ہے. ابھی مطلب میں نے ابھی سبھی اپنے ریلیٹیوز, کوئی میری فرینڈ لسٹ میں نہیں ہے, کوئی میرے فالوورس میں نہیں ہے, وداؤٹ مائی ہسبینڈ کسی کو پتا نہیں ہے, یا میرے پاپا کو پتا ہے کہ وہ میری فیس بک پہ جب لائیو ہوتی ہے تو کسی کا کمنٹ آئے یا نہ آئے میرے پاپا کا ضرور آتا ہے. ان کو پتا ہے, مطلب باقی میرے فرینڈس میں سے یا ایسے کوئی بھی نہیں ہے. تو کیا ایسے ادھر ہے کچھ ایسا ماحول؟ میں میرے ریلیٹیوز میں ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا. میری ماما کو پتا ہے لیکن میری ماما کا فیس بک ہے لیکن وہ یوز نہیں کرتے. مطلب ان کے کمنٹس وغیرہ نہیں آتے. اور مجھے بس ماما ہی اس معاملے میں نا سپورٹ کرتے ہیں. اور ابھی جیسے میرے مطلب بابا کو بھی آنٹیاں ہوتی ہے نا گاؤں محلے کے آنٹیاں, بس جڑ کے پھر وہ کرتی آ نہیں رہی نہیں ہیں وہ نہیں تو. نہیں ہمارے گھر کے پاس کسی آنٹی کا گھر نہیں ہے. جہاں پہ ہم رہتے ہیں چلیے نا اس خیر میں منائے. کوئی گھر نہیں. کوئی گھر نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے نا, تو کوئی آنا جانا بھی کسی کا نہیں ہے. اور میں عید پہ ہمارے میری جو چھوٹی سسٹر ہے وہ نانوں کے گھر چلی گئی تھی, اور میں اور میری ماما گھر پہ تھے. بھائی بھی گھومنے چلا گیا, بابا بھی گھومنے چلے گئے. تو میں ماما سے کہہ رہی تھی ماما ہم لوگ پورے گھر میں نا صرف بس ہم دونوں کی آواز ہے. اور سڑک پہ مطلب تھوڑا مین روڈ پہ گھر ہے نا, ہیڈ مرادہ روڈ پہ ہے, تو وہ بس گاڑیوں کی آوازیں آتی ہیں ہر وقت. کوئی گاڑی آ رہی ہے, کوئی جا رہی ہے, کبھی ڈیمپر گزر رہا ہے, کبھی کچھ گزر رہا ہے, کبھی کچھ. کبھی کبھی تو یہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو اس کا بھی بہت زیادہ شور ہوتا ہے. آس پاس تھوڑا سا آگے کر کے دکانیں وغیرہ ہیں, کوئی یہ والی نہیں کہ کریانہ اسٹور بھی نہیں ہے یہاں قریب قریب, دور دور ہیں بہت زیادہ. مطلب ایک ایسا ایریا ہے کہ آبادی بہت کم ہے. ابھی مین روڈ ہے, آبادی ہے لیکن تھوڑی آگے کر کے ہے, تھوڑا بازار ٹائپ ہے. ابھی وہاں پہ بھی اتنے خاص گھر نہیں ہے, اور مطلب چلیں اتنا کوئی نہیں کرتا. چلیں پھر تو موجیں ہیں آپ کی, پھر عیش کریں آپ. نہیں ایکچولی نا مطلب کہ کوئی اس طرح کی بات ہے نہیں اس میں کرنے والی. اور ہاں لوگ جو نہیں ہوتے ہیں نا ایسا نہیں. وہ سیدھے بندے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ٹیڑھا ہے, یہ ٹیڑھا نہیں ہے, یہ کھڑا ہے تو یہ کھڑا کیوں ہے, یہ بیٹھا کیوں نہیں, اگر بیٹھا ہے تو یہ بیٹھا کیوں ہے, یہ کھڑا کیوں. لوگوں کی باتوں پہ غور نہیں کرنا چاہیے. اور میں تو بالکل بھی کسی کی بات پہ غور نہیں کرتی. مجھے تو کوئی آنٹی آ کے کہ نہیں یہ گلاسز شوق سے لگائے ہوئے ہیں یا نظر کے ہیں, تو میں کہتی ہوں شوق سے لگائے ہوئے ہیں, نظر کے نہیں ہیں. چلے سویرا, میں نہیں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی ہوں. اور میں کہتی ہوں نہیں بہت کوئی کام نہیں کرتا, ماحول ہے بٹ یہ آپ تو بہت ابھی کام بچوں میں ماحول شامل ہے. ہوتے ہو نا, آپ تو ابھی بچوں میں شامل ہو, ابھی نہیں عادت ہوگی آپ کو کرنے کی. اور چلیں سویرا یہ بتائیں کہ اب آگے آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے اے آئی میں؟ اے آئی میں یہی چاہتی ہوں کہ میں بس جلدی جلدی سے اپنا لیول کمپلیٹ کروں. اور جس طرح سے سر ریحان مجھے چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہونا چاہیے, میں بس اس طرح سے بن جاؤں.
اور سرحان کے جیسے میں ایک اسکول اپنے شہر میں سب سے پہلے بناؤں، اپنے ایریا میں سب سے پہلے بناؤں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں کہ ان کو یہ سب کچھ کر کے نا وہ اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہی ہوں جو کر سکتی ہوں، کیونکہ اگر کسی نے کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے کر چکا ہوتا، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو شاید اس لیے نہیں کیا کہ یہ میں نے کرنا تھا، اور باقی میں نے ہی کرنا ہے. میری ماما مجھے یہی کہتے ہیں کہ تم ہی ہو، تم ہی ستارہ ہو وہ جس نے چمکنا ہے، وہ روشنی ہونی ہے، تم ہی ہو وہ، اور تم نہیں چمکو گی تو پھر کوئی بھی نہیں چمکے گا، تو پھر اندھیرا ہی رہے گا، پورے خاندان میں اندھیرا رہے گا، تمہارے ارد گرد اندھیرا ہی رہے گا پھر ہمیشہ. اور اگر تم چینج ہو جاؤ گی تمہاری لائف بھی روشن ہو جائے گی، بہت سے لوگوں کی لائف روشن ہو جائے گی. جی سویرا، بالکل ایسا ہی ہے. ماشاء اللہ آپ کی مما تو پھر بہت خوب انسان ہے. آپ بتائیں آپ کی مما کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میری ماما کی ایجوکیشن میٹرک ہے، اور بس کہتے ہیں نا کہ انسان کچھ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے برتھ میں سب کچھ یہ شامل ہوتا ہے، ان کے پیدائش میں، ان کے ہون میں یہ سب کچھ شامل ہے. کسی کا برا نہیں سوچنا، ہر کسی کے لیے اچھا سوچنا ہے، اور جو کام کوئی اچھا کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے، جو غلط کر رہا ہے اس کو پیار سے سمجھانا ہے. اور انہوں نے مجھے کبھی کسی اچھے کام سے نہیں روکا. اور ایون کہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے ہر کام مجھے میری ماما نے سکھایا ہے. میری ہر چیز میری ماما نے اسٹیبل رکھی ہوئی ہے. میں سارا دن یہاں لیپ ٹاپ پہ بیٹھی رہتی ہوں. مجھے ایک دفعہ یہ شکایت نہیں ماما سے سننے کو ملی کہ تم سب سے بڑی ہو، تم سارا دن یہاں بیٹھی رہتی ہو، میں اکیلی کیسے مینیج کروں گی. اور وہ ایون کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سارا دن بیٹھے رہتے ہو تو آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو میں یہ لا دیتی ہوں، اب آپ صبح سے یہاں بیٹھے ہو تو آپ کو تھوڑی سی ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ تھوڑی ریسٹ کر لو. میری ماما ریئلی ویری سپر. میں تو جتنی تعریف کروں ان کی اتنی کم ہے. وہ میرے لیے تو وہ کسی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کیا کہوں. جی بالکل سویرا، آپ کو لگتا ہوگا یا مجھے بھی لگتا ہے کہ ہر بیٹی کو یا ہر معاشرے کو ایسی ماں کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو آپ کی مدر جو 10th تک پڑھی ہیں ان کو شاید وہ کہیں نہ کہیں ان کی رگوں میں ابھی بھی وہ پڑھائی کا جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ کا، یا وہ ایک سمجھ سکتی ہیں ایجوکیشن کی ویلیو، وہ چاہے آن لائن آف لائن کوئی بھی ایجوکیشن ہو. تو ورنہ اگر مجھے لگتا ہے آپ کی مما پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو وہ آج آپ کو پوچھ رہی ہوتی تجھے کس لڑکے سے شادی کرنا ہے، اب کر لے، اب شادی کی ایج ہو گئی. مجھے تو یہی لگتا ہے. تو آپ کو یہ نہیں، مطلب یہ ایک سچ ہے ہمارے معاشرے کی، ایک مطلب جو ہے سچائی ہے یہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم مطلب بچوں کو یہ پڑھانے کے بجائے، بچوں کو مطلب بوجھ ڈالنے کے بجائے، سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ماؤں کی کونسلنگ کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے یہ؟ جی بالکل، مجھے لگتا ہے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور میری ماما یہ نہیں کہتے کہ پڑھنا ضروری ہے. میری ماما کہتے ہیں کہ تعلیم وہ حاصل کرو. یہ تعلیم وہ نہیں رہی کہ جو تعلیم ہوتی ہے، یہ ہمیں علم نہیں سکھا رہی، یہ ہمیں بے حیائی سکھا رہی ہے. لائک جس طرح سے ہم لوگ اپنی ٹریڈیشنل اسٹڈیز کی بات کریں تو یونیورسٹیز میں اگر ہم لوگ یونیورسٹیز کی طرف نظر دلائیں یا ان کی طرف نظر کریں، کالجز میں جو کو سسٹم ہے یا جو کو نہیں ہے ان کو بھی دیکھ لیں اگر، تو لڑکیوں نے بہت زیادہ مطلب بہت ہی برا حال ہے اسٹڈیز کا. اسٹڈیز کم اور یہ سب کچھ جو ہے نا وہ دوسری چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ تم اسٹڈی کرو، تمہیں پڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی زندگی میں مجھے انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہاری شادی تمہاری مرضی سے کروں گی، یا جیسے آپ نے شادی کی بات کی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی اچھا لگے گا، کہ مجھے لگے گا کہ ایسا لڑکا ہمیں نہیں مل سکتا، جو کیونکہ آج کل کی جنریشن ایسی ہے، تو میں کہوں گی کہ ہاں تم کر لو. میں تمہیں فورس نہیں کروں گی، لیکن میں تم سے پوچھوں گی کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تم یہ شادی کر لو. میری ماما مطلب کہ اسٹڈی انہوں نے نہیں کی ہوئی، لیکن وہ مجھے کہتے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں میں لاء کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ ایسا کرو کہ کل کو تمہارا نام ہو. لاء بھی کرو گی تو تمہارا نام ہوگا، لیکن ایک حد تک میں بھی، کہ تم جہاں آگے جاؤ تمہیں وہ لاء کی پرمیشن ہی نہ دیں، وہ تمہیں یہ سب کچھ نہ کرنے دیں، تو تم کچھ ایسا کرو نا کہ جس کی وجہ سے تمہارے بابا کو بھی فخر ہو، میں بھی تم بھی آسانی سے رہ سکو، اور تمہیں کوئی مشکل بھی نہ درپیش آئے.
اور مطلب کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ اسٹڈی نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں اسٹڈی ایسی کرو کہ جو تمہارے کام آئے، جس میں واقعی تمہارا فائدہ ہو، جس سے تمہیں واقعی علم حاصل ہو، جس کو علم کہتے ہیں وہ علم حاصل کرو۔ یہ ٹریڈیشنل اسٹڈیز نہ کرو جو 5 سال کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور نئی بکس آ جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ سویرا، بہت خوب، آپ کی ماما کو میرا سلام کہیے گا جو اتنی زبردست ماں ہے آج کے دور کی۔ اور آپ مجھے یہ میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویورس کو کوئی ہماری خاص کر اسپیشلی جو لڑکیاں ہوتی ہیں گھر بیٹھے بٹھائے آرام سے، مطلب اپنے کمفرٹ زون میں آرام سے اے سی کے نیچے بیٹھ کے جو سیریلس دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ لوگ تو پیسے کما رہے ہوتے ہیں اور ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے کیا کہ اپنی جوانی برباد نہ کریں، اپنی زندگی برباد نہ کریں؟ آپ آئیں، کچھ سیکھیں، کچھ کمائیں، محنت کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے۔ جی، میں خود بھی ایک ینگسٹر ہوں، میں ابھی ٹین ایج میں ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں نا مطلب کہ مستقبل ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنا فیوچر چینج نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ آگے جو جنریشن ہے نا وہ برباد ہے۔ وہ ہم لوگوں کا فیوچر سیکیور نہیں ہوگا، ہم لوگوں کی تربیت میں یا ہم لوگوں میں وہ سارا کچھ نہیں ہوگا نا جو ہونا چاہیے، جو ایک ماں میں ہونا چاہیے، تو وہ پھر ہماری جنریشن میں نہیں ہوگا۔ آج کی کہہ لیں کہ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ، اس طرح ہے۔ اور اگر ہم لوگ خود کو چینج نہیں کریں گے نا تو ہم لوگ ہمارے لیے بھی پریشانی ہے، آگے کا دور بہت مشکل ہے۔ یہ وقت اگر گزر گیا تو آگے کا وقت ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتا، وہ ہم کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکیں گے اس کو۔ اگر ہم اس وقت میں محنت کر لیں گے، اس وقت ہم خود کو مار لیں گے، یہ وقت دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ پیسہ کما لیں گے، سکلز لے لیں گے، سکلز آ جائیں گی، پیسہ آئے گا، پیسہ آ جائے گا، جوانی بھی واپس آ جائے گی۔ بڑے بوڑھے دیکھے ہیں جو جوان ہو جاتے ہیں، بڑی سرجریاں ہو جاتی ہیں، بڑا کچھ ہو جاتا ہے، ہر چیز انسان کے پاس آ جاتی ہے، لیکن جوانی واپس نہیں آتی۔ وہ وقت واپس نہیں آتا جس میں ہم محنت کر سکتے ہیں۔ وہ جوانی آ جاتی ہے لیکن اس جوانی میں ہم محنت نہیں کر سکتے، اس میں ہم سے اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا۔ جب کسی بچے نے قرآن حفظ کرنا ہو تو اس کو مدرسے میں تب بھیجتے ہیں جب وہ اس عمر میں ہوتا ہے کہ اس کا دماغ بہت زیادہ ہائی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کی کہ وہ سب کچھ لرن کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ ایک عمر اس کی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو حفظ کے لیے نہیں بھیجتے، اس کو حفظ کے لیے وہ رکھتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب یہ بڑا ہو گیا، اس کے دماغ میں پہلے ہی بہت کچھ ہے، اب یہ سب کچھ اس کے دماغ میں نہیں جا سکتا۔ یہی چیز ہماری لائف کے لیے ہے، اگر ہم ابھی محنت کر لیں گے تو ہم لوگ اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں۔ میں ہوں تو ابھی اتنی سکسیزفل نہیں ہوں کہ میں آپ سب کو ایک موٹیویشن، لیکن میرے پاس جو سکلز ہیں، اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ لوگ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں۔ سیریل دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا سیریل بنا لیں، آپ اپنا سیریل لوگوں کو دکھائیں، آپ اپنا کنٹینٹ کریٹ کر لیں۔ آپ دنیا پہ چھا سکتی ہیں، آپ ہی ہیں جو کر سکتی ہیں، آپ ہی ہیں جو پہلا ستارہ ہیں، جو سب سے پہلے روشنی بنے گا، جو روشنی کی کرن بنے گا اور پھر روشنی ہو۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ اپنی کمفرٹ زون میں بیٹھ کے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ عورت کو اگر معاشی لحاظ سے اس نے سکسیزفل ہونا ہے تو وہ باہر ہی جائے یا وہ باہر ہی جا کے یا وہ مردوں میں جا کے بھی کام کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بے شک عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے، لیکن ہم لوگ ابھی گھر میں رہ کے فی الحال بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں آپ کے لیے، آپ باہر نکلیں، آپ سرچ کریں، آپ اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے سیریل سے باہر نکلیں، آپ کو نظر آئے گا ایک اور دنیا، ایک اور نہیں، بہت ساری دنیا۔ جی بالکل سویرا، آپ نے صحیح کہا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی اپنے انسائٹس مطلب ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا، ہمارے شو میں ٹائم دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک اور نئے ایپیسوڈ نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ ایوری ون۔